अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाऊंगी कि एक नेक लड़की जो हाफ़िज़ कुरान थी और लोगों के कपड़े सिलाई करके गुज़र बसर किया करती थी, मरने के बाद वो क्यों अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला रही। उसका यह वाक़या सुनकर देखकर हर कोई दंग रह गया कि वो बहुत ही नेक पाक दामन थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उसकी हकीकत बताई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, और गुजारिश यही है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियाँ करती हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की कहानी सबक आज़मुदा है, इससे सबक हासिल कीजिए, क्योंकि वो अनजाने में ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से वो अल्लाह की पकड़ में आ जाते हैं। किसी शहर में दूर दराज के इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को हाफ़िज़े कुरान बनाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े सिलाई करके कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके। नफीसा बहुत ही असूल पसंद लड़की थी। उसके कुछ ऐसे असूल थे वो जिससे पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास दो औरतें बैठी हुई थी जो सिलाई के लिए इसरार करी जा रही थी, लेकिन नफीसा ने दो टोक में उनको जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े सिलाई नहीं कर सकती। तो वो औरतें फिर नफीसा से इल्तिजा करने लगी कि देखो नफीसा, तुम सबके सिलाई कपड़े करती हो तो हमारे भी कपड़े सिलाई कर दो। बहुत महंगे कपड़े ख़रीदे हैं, हम किसी ऐसे दर्जी को कपड़े देकर कपड़े ख़राब नहीं करवा सकते, तो आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे कपड़े सिलाई कर दीजिए। तुम तो जानती हो कि तमाम गली मोहल्ले के लोग आपसे ही कपड़े सिलाई करते हैं और आप कम दाम में अच्छे सिलाई कर देती हो, हमारे भी कपड़े सिलाई कर दो। वो इस तरह इल्तिजा कर रही थी, लेकिन नफीसा बोली कि जिस तरह तुम कपड़े कह रही हो मैं इस तरह के कपड़े नहीं सिलाई करती, ना मुझे इस तरह की डिज़ाइनिंग आती है, मैं आपके कपड़े सिलाई नहीं कर सकती। उन कपड़ों से पूरे पूरे बाजू नज़र आएंगे और सलवार भी ऐसी है कि पिंडलियाँ नज़र आएंगी, मैं ऐसे कपड़े सिलाई नहीं करूँगी। तोबा तोबा, मैं ऐसे कपड़े नहीं सी सकती। नफीसा ने यह बोलकर साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम आपको डबल सिलाई देंगे, हमें आपकी सिलाई बहुत पसंद है, हमारे कपड़े सिलाई कर दो। नफीसा फिर खड़ी हुई और गुस्से से कहने लगी कि नहीं नहीं बाजी, मैं ये सिलाई नहीं करूँगी, जब मैंने आपको इनकार कर दिया तो नहीं करूँगी। और फिर वो अपने काम धंधे में लग गई। नफीसा की माँ ने उन दोनों औरतों से माफ़ी मांगी। मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सिलाई करती, तो माजरत के साथ आप जा सकती हैं। वो दोनों औरतें चली गई। फिर उसकी नफीसा की अम्मा नफीसा से कहने लगी कि बेटी, तुम क्यों रोज़ी को धक्का दे रही हो, तुमने कपड़े क्यों नहीं सिलाई किए। नफीसा बोली कि अम्मा, मैं ऐसे बेहयाई के कपड़े नहीं सिलाई कर सकती। इतना कहते हुए नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वज़ू करना चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश होगी। वो जब भी कोई नफीसा से बात करती तो इसी तरह वो जवाब दिया करती थी। नफीसा की माँ को नफीसा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, वो भी लोगों के घरों में काम करके आया करती थी। सिलाई करते हुए नफीसा ने अपने जहेज़ का पूरा सामान बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब ज़रूर था, लेकिन नफीसा की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था। नफीसा ने शादी करते हुए ये शर्त रखी थी कि मेरा तो कोई सहारा नहीं अल्लाह के अलावा, इसलिए मैं बेटी आपको और आपके होने वाले हस्बैंड को अपने पास ही रखूँगी। वो लोगों से बात की, वो लोग भी मान गए। इसी तरह नफीसा शादी के बाद अपने ही माँ के घर में रहने लगी। उसका शोहर भी जो कमा के लेके आता वो अपनी बीवी को दे देता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ रहे थे। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। अब नफीसा प्रेग्नेंट हो गई थी। अब नफीसा से सिलाई नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर नफीसा को ये खुशखबरी मिली और उधर शोहर ने आकर बताया कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने पीटने लगी, और अब मेरा क्या होगा कि मैं अब इस हाल में भी सिलाई करूँगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता, क्या मैं इस हाल में भी इस तरह रहूँगी। नफीसा का शोहर बहुत उसका ख्याल रखता था। जब वो नफीसा सिलाई के लिए बैठती तो उसको हर चीज़ मुहैया करता था। तो कुछ वक्त गुजरता गया। इसी तरीके से नफीसा की अपने शोहर से बहस होना शुरू हो जाती। शोहर से बदतमीज़ी करने लगी, बदज़बानी करती। जब शोहर खाना खाने बैठता और ये कह देती कि काम के न काज के दुश्मन अनाज के। शोहर खाना भी ना खाता और गुस्से से उठकर बाहर को चला जाता, परेशान होता।
حالانکہ وہ روزانہ نکلتا کام ڈھونڈتا، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایسے کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ نفیسہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ نفیسہ کا شوہر اور بچے کی نانی دیکھ کر نفیسہ کے بیٹی کو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ ادھر نفیسہ کے شوہر کو خوشخبری ملی بچی پیدا ہونے کی، اور ادھر نفیسہ کے شوہر کو نوکری بھی مل گئی۔ ٹھیکیدار بہت ہی بد زبان تھا، اسے صرف کام سے غرض تھی۔ وہ نفیسہ کے شوہر کے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس ٹھیکیدار سے کام کرتے تھے، لوگوں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا بہت زیادہ مشکل گزارا ہو رہا تھا۔ نفیسہ کی بیٹی بھی بڑی ہونے لگی تھی، تو نفیسہ نے پھر سے سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بچی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو عورتیں کپڑے سلائی کر کے لے جاتی، جو کپڑا بچتا وہ نفیسہ کو ہی دے جاتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے کپڑے سلائی کر دیتی اور اس کو پہناتی۔ اسی طرح گزر بسر کر رہی تھی، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی ہے نہیں تھی کہ اس سے گزارا ہو سکے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے لوگوں کے گھر میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ نفیسہ سیڑھیوں سے گری اور اس کے سر زمین سے لگا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی، پورا محلہ ان کے گھر اکٹھا ہو گیا۔ جلدی نفیسہ کے شوہر کو اطلاع کر دی گئی، جمعے کا دن تھا، وہ آج بھی کام پہ تھا کہ ایکسٹرا پیسے ملیں گے کہ میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خرید دوں گا۔ اس دن کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ نفیسہ کا شوہر فٹافٹ گھر بھاگ کر آیا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ نے دم توڑ دیا۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی بہت باتیں یاد آ رہی تھی، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی اس کا کیا بنے گا، وہ بنا ماں کے کہہ رہ سکے گی۔ نفیسہ کی فوت ہونے پہ ہر بندہ چلا چلا کر رونے لگا، کون جانتا تھا کہ بڑی زمانے میں یہ چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کے نیکی کے گن گایا کرتا تھا، ہر کوئی نفیسہ کو جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ نفیسہ کا شوہر اس کی ماں رو رو کے برے حال کر لیے انہوں نے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آ گیا، نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا، قریب کے قبرستان میں نفیسہ کو دفنا دیا گیا۔ اس کا شوہر قبر نکال رہا تھا، اسی دوران اس کے شوہر سے چابی نکل کر جیب سے قبر میں گر گئی، جہاں کام سے وہ تالے لگا کر گھر آیا تھا۔ اس کو شوہر کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ گھر آ گیا۔ شام ہوتے ہی سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر ویران ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی کی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا، پھر بیٹی اور پھر اب نواسی کا۔ نفیسہ کے شوہر نے نفیسہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں بچی کو اٹھا لیا۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، چلا رہی تھی، ابھی میری بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی تھی، سلائی کر رہی تھی، خدا را یہ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں گی۔ نفیسہ کا شوہر یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن کام پہ نہ جائے، وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھ سکے، اور بیوی کے غم میں بہت ہی نڈال ہو چکا تھا اور رو رہا تھا۔ جیسے ہی نفیسہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کے جیب میں چابیاں نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ چابیاں کہاں چلی گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں آیا کہ چابیاں تو میں نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ نفیسہ کی ماں بھی اس کی طرف داماد کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت پریشان لگ رہا ہے۔ نفیسہ کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا پریشان کیوں ہے، تو اس نے بتایا کہ چابیاں میری کہیں گر گئی ہے، اب میں کیا جواب دوں گا۔ اسی وقت اس کے ذہن میں آیا کہ جب میں قبر میں اترا تھا تو وہاں چابیاں گر گئی ہوں گی۔ یہ سوچ کر وہ نفیسہ کا شوہر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ ٹھیکیدار جہاں وہ کام کر رہا تھا وہ بہت ہی گندا آدمی تھا، سخت آدمی تھا، گالیاں دے رہا تھا کہ میں اب اس کو کیا جواب دوں گا۔ اسی دوران اس کا ٹھیکیدار کا فون آ گیا نفیسہ کے شوہر کو، اور نفیسہ کے شوہر کو کہنے لگا کہ صبح کام کمپلیٹ کرنا ہے، مجھے ابھی آ کر چابیاں دے کر جاؤ۔ یہ سن کر نفیسہ کا شوہر کا حل خشک ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، وہ بھی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ اس نے ٹھیکیدار کو کہہ دیا کہ میں آپ کو چابیاں پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ سوچ وچار کرنے لگا، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ میں قبر میں اترا تھا، ہو سکتا ہے قبر میں ہی چابیاں گر گئی ہوں۔ پھر اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، نفیسہ کی بیٹی نانوں کے پاس سو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور پریشان تھا، کبھی بھی اسی ٹائم نہیں وہ قبرستان گیا تھا، تو وہ ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے رات کو 2 بجے قبرستان پہنچ گیا تھا۔ بیوی کی موت کی دہشت بھی دل میں لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ اپنی بیوی کی قبر جس میں اس نے دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا اور پیروں کی طرف سے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کو ڈھونڈنے کا تھا۔
ابھی اس نے تھوڑا ہی کھودا تھا کہ سمیر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کفن چور ہو؟ نفیسہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورکھ سمیر کہنے لگا تم تو وہی ہو جس کی بیوی کا انتقال ہوا، شام کو دفن کر کے گئے ہو، لیکن بیوی کو دفناتے وقت قیمتی چابیاں قبر میں گر گئی ہیں، وہ نکالنی ہیں، خدا را آپ بھی میری مدد کر دو۔ یہ سن کر وہ نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر اچھے سے قبر کھود لی اور اس کے ساتھ مل کر نفیسہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہونے لگا۔ جب نفیسہ کے شوہر نے قبر میں جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ گورکھ نے دوبارہ جلدی سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور کہہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی کیسی تھی جو اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ نفیسہ کے شوہر کو خود بھی یہ سارا منظر دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ پریشان تھا، بہت ڈرا ہوا تھا کہ یہ سب کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نفیسہ تو بہت نیک لڑکی تھی، اس نے کبھی بھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، سارا محلہ اس کی تعریف کیا کرتا تھا، تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری بیوی کو کون سے ایسے گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ گورکھ نے کہا کہ تم چابیوں کا کہیں اور سے انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تم نے خود ہی دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ اپنی بیوی کے لیے توبہ استغفار کرو اور دعا مانگو اور اس کے گناہ کون سا ایسا ہے اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ جب وہ گھر آیا تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی کہ اے بیٹا تو اتنی رات کہاں تھا، میں تیرے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ ساس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہہ رہا کہ اماں سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ وہ خوف زدہ تھا، ابھی بھی بری طرح سے وہ کانپ رہا تھا، صحیح طریقے سے اس سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اصرار کر کے پوچھا کہ بیٹا تم اتنی رات کہاں تھے اور ایسی حالت کیوں ہوئی؟ اس کے اصرار کرنے پر نفیسہ کے شوہر نے سارا ماجرا جو دیکھ کر آیا تھا وہ اب اس کو بیان کر دیا، بتا دیا کہ یہ حالت ہو رہی ہے، اس طرح قبر پر عذاب ہو رہا ہے، میں پریشان ہوں کہ میری بیوی اتنی نیک تھی، حافظہ تھی، آخر ایسا کیوں ہوا؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ اماں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہونٹوں پہ آگ جل رہی تھی اور وہ بری طریقے سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے۔ باقی کا جسم سارا سلامت تھا لیکن ہونٹوں پہ زبان پہ آگ لگی ہوئی تھی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر نفیسہ کے شوہر نے سارا ماجرا اپنی ساس کو بتایا۔ اماں مجھے دیکھ کر تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو گیا تھا، میرا تو دل پھٹ رہا تھا، میری دھڑکن رک رہی تھی، آخر میری بیوی کا ایسا کون سا ایسا گناہ ہے؟ مجھے تو گورکھ نے بتایا کہ کوئی آپ کی بیوی سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، یہ عذاب الہی ہے، اللہ کا عذاب جاری ہے۔ اور صابر کہنے لگا، نفیسہ کا شوہر کہنے لگا اماں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ہونٹوں کو آگ کیوں لگی ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ میرے پیارے بہن بھائی، نفیسہ کا شوہر اور اس کی ماں ایسے ہی ساری رات بے چین اور چیخیں مار مار کر روتے رہے، گھبراتے رہے، ڈرے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کی غلطی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی جاؤ بیٹا مسجد کے امام کو ساری بات بتاؤ اور اس سے پوچھو یہ ماجرا کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ امام صاحب بہت ہی نیک اور ایماندار انسان ہے، جاؤ پتہ کرو، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ صابر کو بھی یہ بات اچھی لگی، وہ کہتے ٹھیک ہے اماں۔ صابر نماز کے لیے نکلا، نماز پڑھی اور مسجد کے امام کو روک لیا اور تنہائی میں اس کو سارا ماجرا، وہ جو قبرستان جا کر دیکھ کر آیا تھا، وہ ماجرا سارا امام کو بتایا اور پوچھا کہ کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے میری بیوی سے جو اس کی قبر پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ سن کر بات ساری امام کہنے لگا کہ نفیسہ کی ماں سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو نفیسہ کا شوہر امام میں مسجد کو اپنے گھر لے آیا، نفیسہ کی ماں سے ملاقات کی۔ امام مسجد کہنے لگا اماں بتاؤ نفیسہ کبھی چگلی تو نہیں کیا کرتی تھی؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی نہیں میری بچی تو بہت نیک تھی، حافظ قرآن تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، نہیں وہ ایسی نہیں تھی، نہ کبھی کسی کی غیبت کی تھی اس نے، وہ بہت نیک پاک دامن تھی، وہ تو سلائی کا کام کیا کرتی تھی، اسے اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ آس پاس کے لوگوں کے پاس بیٹھے اور باتیں کرے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے نفیسہ کی ماں سے ایک ایسا سوال کیا جس سے نفیسہ کی ماں چونک اٹھی۔ پھر امام نے کہا کیا نفیسہ کوئی بچا ہوا کپڑا اپنے پاس رکھتی تھی یا لیس کا کپڑا یا کچھ بھی، امانت میں خیانت تو نہیں کیا کرتی تھی؟ نفیسہ کی ماں نے کہا نہیں وہ تو سب کچھ واپس کر دیا کرتی تھی۔
جو کپڑا چاہیے ہوتا تھا وہ کپڑا وہ اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے پھر ایک مرتبہ سوچ لو۔ امام صاحب نے کہا پھر ایک مرتبہ سوچ لو۔ نفیسہ کی ماں سوچنے لگی کہ امانتوں کے معاملے میں بہت سخت سوال کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ نفیسہ بیٹی سے میں خود بھی واقف تھا، وہ نیک تھی، اچھی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے پھر ایک مرتبہ سوچ کے بتاؤ، کوئی ایسی عادت تو اس میں پائی جائے گی جس کا تعلق اس کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں سوچنے لگی۔ نفیسہ کی ماں کہنے لگی کہ وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑا کرتی تھی، اس کی یہ عادت مجھے نہیں پسند تھی۔ جو دھاگے کا جو تھوڑا سا رہ جاتا وہ اپنے منہ میں ڈال کر چباتی رہتی، اکثر ہی میں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہ بار بار کینچی نہیں اٹھایا کرتی تھی، منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کو اچھے سے چبا کر تھوک دیا کرتی تھی۔ بہت بار میں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح آپ کا ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، زبان بھی کٹ سکتی ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے ہو سکتا ہے یہ اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی، جب وہ سلائی کر رہی تھی اٹھ کر وہ سیڑھیوں کی طرف گئی اور نیچے گر گئی، شاید دھاگے کا ٹکڑا اس کے منہ میں رہ گیا ہو، اسی کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے کپڑوں کے ساتھ دھاگا بھی اس بندے کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑے کو سلانے کے لیے دھاگا وغیرہ پیسے وغیرہ دیتا ہے۔ ساری چیزوں کو واپس کرنے میں دھاگا بھی آتا ہے، یہ بھی امانت میں شامل ہوتا ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ جس سے نفیسہ کپڑے سلاتی تھی ان سب سے معافی مانگ لے۔ یہ سن کر نفیسہ کی ماں بہت پریشان ہوئی اور اس کی مغفرت کی دعا بھی کریں۔ امام صاحب کہہ کر چلے گئے۔ پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے وہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو نفیسہ کی چھوٹی سی عادت کا بتا کر سب کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کا کہا۔ لیکن یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن سب نے اس کو معاف کر دیا۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، اس لیے نفیسہ کے اللہ کا عذاب ہو رہا تھا۔ اسی دوران صابر سے پھر اس کی ماں نفیسہ کی ماں نے کہا کہ صابر چابیوں کے لیے تم اس قبر کو دوبارہ کھولو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پہ عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کی وجہ کیا ہے، کیا واقعی ہی معمولی سے دھاگا اس کا عذاب کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس رات پھر وہ گورکن کے پاس گیا، قبر کھودی اور جب دیکھا کہ نفیسہ سے عذاب ہٹ چکا تھا، اس کی میت بالکل ٹھیک تھی۔ صابر کی چابیاں بھی اس قبر میں تھی، اس نے پھر وہ چابیاں اٹھائی اور واپس چل دیا اور گھر واپس آ کر نفیسہ کی ماں کو سب ماجرا بتایا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جب یہ بات گاؤں والوں کو بتائی وہ سب حیران رہ گئے کہ ایک معمولی دھاگے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ کا عذاب ہوا۔ امانت و امانت ہی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، سب گاؤں والوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اسی دن سے لے کر گاؤں والے امانت کو لے کر سبھی چکنا ہو گئے۔ کسی کے پاس ذرا بھی کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اس کو فوراً لٹا دیتے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سوچا کرے، دیکھا کرے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ لیا کرے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور قبر عذاب سے بچائے اور آخرت کو اچھا بنا دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔